हम दोस्तों और व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यूट्यूब और फेसबुक के लिए वीडियोस बनाता हूं और शेयर करता हूं। आज के टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेहरबानी करके लाइक ज़रूर कीजिए और नीचे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे आप बआसानी मेरी हर नई क्लिप्स से वाकिफ़ हो सकेंगे और बज़रिए नोटिफिकेशन आपके ईमेल में मेरी हर बार न्यूएस्ट वीडियो पहुंच जाएंगी। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि यूएस में स्टूडेंट वीज़ा किस तरह हासिल किया जाता है और इसका क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहले मैं आपको इस वीज़े के कंटेंट्स बता दूं। ओवरव्यू, वीज़ा, डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिफ़िकेशंस, यूएस पब्लिक स्कूल्स, एप्लीकेशन आइटम्स, हाउ टू अप्लाई, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, डिपेंडेंट्स एंड देयर डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले मैं आपको इस वीज़े का ओवरव्यू बताता हूँ। यूएस वेलकम करता है हर गैर मुल्की को कि वो यूएस में तालीम हासिल करने आ सकता है। वीज़े अप्लाई करने के लिए पहले हर स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि उसको स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कैस सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़ मिला हो। किसी भी तालीम के लिए केस मिलने पर आप वीज़ा के लिए फॉर्म जमा कर सकते हैं। स्टूडेंट को केस मिलने के बाद 120 दिन के अंदर अप्लाई करना होगा। अब मैं आपको वीज़ा डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बताता हूँ। इसमें 2 कैटेगरी है। F1 वीज़ा, ये वीज़ा बहुत ही कॉमन है। अगर आप यूएस में किसी तालीमी प्रोग्राम में इजाज़त मिल जाती है, मसलन किसी एक्रीडेटेड यूएस कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से, और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी हिस्सा ले सकते हैं और F1 वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आपको तालीम प्रोग्राम हफ्ते में 18 घंटे का मिला है, यानी स्टडी 18 आवर्स पर वीक, तब भी F1 वीज़ा लेना होगा। अब मैं आपको M1 वीज़ा के बारे में बताता हूँ। अगर आप किसी नॉन एकेडमिक या वोकेशनल स्टडी या ट्रेनिंग यूएस इंस्टीट्यूशन में से तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आपको M1 वीज़ा दरकार होगा। अब मैं आपको यूएस पब्लिक स्कूल्स के बारे में बताता हूँ। यूएस के कानून के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की तालिब इल्म को इजाज़त नहीं है कि वो किसी भी पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल में दाखिला ले सकें, मसलन केजी से 8वीं जमात तक, और इन स्कूलों पर भी आपको F1 वीज़ा नहीं मिल सकता। F1 वीज़ा में आपको 9वीं से 12वीं जमात तक का वीज़ा मिल सकता है, लेकिन तालीम की मियाद सिर्फ 12 माह की हो तो, और स्कूल की तरफ से ये लाजमन लिखा गया हो फॉर्म I-20 में कि स्टूडेंट ने फ़ीस भरी है और ये फ़लाँ शोबे में तालीम के सिलसिले में आना चाहता है। एक ख़ास बात ये कि जिनके पास AE-F2, G-H4, L2, J2, M2 या कोई और डेरिवेटिव नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ पर जो लोग मौजूद हैं यूएस में, वो भी तालीम यानी स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एप्लीकेशन आइटम्स के बारे में बताता हूँ। अगर आप F1 या M1 वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी फ़ीस $160 पर हेड होगी, दरख्वास्त की फ़ीस, और ये जमा करनी होगी। आपका फॉर्म, पासपोर्ट, 2 times पिक्चर्स विथ वाइट बैकग्राउंड, 2x2 इंचज़, रीसेंट फ्रेश, रेसिप्रोसिटी की अलहदा फ़ीस। वीज़ा मिल जाने की सूरत में यूएस के एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आपका ओरिजिनल अप्रूव्ड I-20 साइंड फॉर्म। इंटरव्यू में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, सोशल और फैमिली टाइज़, यानी जो साबित करने के पर्पस मुकम्मल होने के बाद वापस अपने मुल्क आएंगे यूएस से। कोई और फाइनेंशियल सबूत जो कि आपके फॉर्म को सपोर्ट करने में आसानी करे और वीज़ा जल्दी हासिल हो सके, और ये भी ज़ाहिर करे कि आपको तालीम हासिल करते वक्त
کوئی اور فائنینشیل مسئلہ نہیں ہوگا یو ایس میں. اور جو M1 ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں کہ آپ کے تعلیم اور رہائش کا خرچہ آپ اٹھا سکتے ہیں، یعنی آپ نے اتنی بینک اسٹیٹمنٹ دکھانی ہوگی کہ آپ کو کسی اور کی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کی کاپیاں منظور نہیں ہوں گی اور اصلی کاپیاں جمع کرنی ہوں گی، یعنی اوریجنل. اگر آپ کو کوئی سپورٹ کر رہا ہو تو اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے. اسپانسر کی طرف سے ٹیکس فارمز اور بینک ڈیٹیل، اکیڈمی ڈاکیومنٹس، تعلیمی اسناد، تصدیق شدہ انگلش لینگویج. اب میں آپ کو ڈپینڈنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں. آپ کے اسپاؤسز یعنی بیوی یا شوہر یا وہ لوگ جن کی عمر 21 سال سے کم ہے اور آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا یو ایس میں موجود ہیں اور پرنسپل ویزا کے طور پر آپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہم ڈپینڈنٹ کہتے ہیں. اور وہ بھی F اور M ویزا ڈیریویٹو لے سکتے ہیں. B2 ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. صرف والدین کے لیے یہ F اور M ڈیریویٹو ویزا نہیں ہوتا، لیکن آپ کے ڈپینڈنٹ کام نہیں کر سکتے یو ایس میں کسی بھی شعبے پہ. اب میں آپ کو ڈپینڈنٹس کے سپورٹنگ ڈاکیومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں. آپ نے ظاہر کرنا ہوگا، یعنی ڈپینڈنٹ نے، کہ آپ کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیا رشتہ ہے. اس کا ثبوت مثلاً برتھ سرٹیفکیٹ اور میرج سرٹیفکیٹ. اور ڈپینڈنٹ نے اسی ٹائم فارم جمع کرنا ہے جب مین اپلیکنٹ اسٹڈنگ کے لیے اپلائی کر رہا ہو، لیکن اسپاؤس اور چائلڈ ویزا فارم ساتھ جمع نہیں کر سکتے. اور انہوں نے اسٹوڈنٹ کے پاسپورٹ کے ویزے کی کاپی جمع کرنی ہوگی اس کے ساتھ، اور ڈاکیومنٹس کی ڈیٹیل آپ کو فارم جمع کرتے ٹائم ملے گی. اس میں تھوڑی چینجز ہوتی ہیں. اب میں آپ کو ادر انفارمیشن کے بارے میں بتاتا ہوں، جس میں OPT یعنی آپشنل پریکٹیکل ٹریننگ آتی ہے. F1 ویزا کو 12 ماہ کا ویزا ملے گا اگر آپ OPT کے لیے آنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ نے گریجویشن لازمی کی. OPT اسٹوڈنٹ اکیڈمک ایجوکیشن سے مختلف ہوتی ہے. اس کا وقت عام تعلیم کے برعکس نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹ کے پاس ثبوت ہو کہ USCIS یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ سٹیزنشپ اینڈ امیگریشن سروس نے پریکٹیکل ٹریننگ پروگرام منظور کیا ہے. اب میں آپ کو ویلیڈیٹی آف اسٹوڈنٹس ویزاز آفٹر بریکنگ اسٹڈیز کے بارے میں بتاتا ہوں. وہ طلبہ جنہوں نے پچھلے 5 ماہ سے کلاسز میں نہیں آئے تو ان کو F اور M ویزے کے لیے دوبارہ اپلائی کرنا ہوگا، یعنی نیا ویزا لینا ہوگا. اس میں 2 قسمیں ہیں. اسٹوڈنٹس ود ان US، اگر جو طلبہ M اور F ویزے پر آیا ہے اور اس نے کسی وجہ سے تعلیم مکمل نہیں کی ہے یا پچھلے 5 ماہ میں کلاسز میں نہیں آیا ہے، تو امیگریشن قانون کے مطابق وہ اپنا اسٹیٹس گنوا بیٹھے گا. اس پر آپ اپنا اسٹیٹس USCIS سے دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن فیوچر میں آپ کو دوبارہ ویزا آسانی سے نہیں ملے گا. اور اگر ایکسٹینڈ یا چینج کروانا چاہتے ہیں اسٹیٹس تو فارم I-539 جمع کرنا ہوگا. اور دوسرا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ ریٹرننگ ٹو دا US فرام ٹریول ابراڈ. وہ طلبہ جو US تعلیم حاصل کرنے آئے اور وہاں سے کسی دوسرے ممالک کا سفر کرنے یا دوسرے ممالک چلے گئے اور 5 ماہ سے زیادہ وقت گزر جانے کے بعد دوبارہ US واپس آئے تو وہ اپنا F1 اور M1 اسٹیٹس گنوا چکے ہیں، یعنی اپنا اسٹیٹس لاس کر دیا انہوں نے. اگرچہ آپ کی تعلیم سے متعلق، یعنی اگر آپ اپنی تعلیم کے یا یونیورسٹی کی طرف سے باہر گئے تھے تو اس میں کوئی مضحکہ نہیں. جب کسٹم اور بورڈ پروٹیکشن یعنی CBP امیگریشن انسپیکٹر ایئرپورٹ پر موجود ہوتا ہے، انٹری کرنے کے لیے
وہ کہتا ہے اور آپ کو آپ کا پرانا انیکسپائرڈ M1 اور F1 ویزے کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے. کیا آپ واپس آ گئے ہیں؟ یو ایس سے باہر گئے تھے 5 ماہ سے زیادہ وقت پر آپ کا ایکسپائر اسٹیٹس ہو گیا ہے. وہ انسپیکٹر یہ پتہ کرے گا کہ آپ باہر کا سروے کرنے یونیورسٹی کے بقول گئے تھے یا نہیں، اور CBP آپ کا ویزا بھی کینسل کر دے گی جب آپ اپنی درخواست دوبارہ وڈرا کروائیں گے. اب میں آپ کو ہاؤ ٹو اپلائی ویزا کے بارے میں بتاتا ہوں. اس میں ٹوٹل 6 اسٹیپس ہوتے ہیں. اسٹیپ نمبر 1، اگر آپ کا ویزا فارم لازماً کامن نان امیگرنٹ ہے اور ہر ویزے کی معلومات اور تفصیل فارم کے ساتھ مہیا کی جائے گی. صرف آپ کو اپنی فیلڈ چننی ہے. اگر آپ ویزا ویور پروگرام کے ذریعے آنا چاہتے ہیں تو آپ کی کنٹری اس میں حصہ لے سکتی ہے. آپ کو ویزا اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر آپ بزنس یا پلیجر کے لیے جانا چاہتے ہیں اور آپ کی US اسٹے میں 90 دن سے کم وقت ہے تو نوٹ، یعنی کہ خاص بات، اگر آپ کی عمر 14 سے 79 سال کے درمیان ہے یا آپ کو US میں ویزا ملا تھا اور ایکسپائر ہوا تھا پچھلے 48 ماہ میں یا 12 ماہ میں اور دوبارہ US جانا چاہتے ہیں سیم پرپس پر، تو آپ کو یا کونسلیٹ میں انٹرویو اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اب میں آپ کو اسٹیپ 2 کے بارے میں بتاتا ہوں. اگلا اسٹیپ آپ کو فارم بھرنا ہے جس کو ہم DS-160 کہتے ہیں الیکٹرانکلی. ساتھ میں آپ کو گائیڈ لائنز بھی ملے گی. آپ کے فارم کریکٹلی بھرنا ہے. ساری معلومات بالکل صحیح اور شفاف ہونی چاہیے. ایک بار فارم بھر دیا تو دوبارہ چینجز نہیں ہو سکتی. تھرڈ یعنی اسٹیپ نمبر 3، ایک بار آپ نے اپنی صحیح ویزا ٹائپ چن لی اور فارم بھر دیا، پھر فیس جمع کرنی ہوگی. ویزا فیس آن لائن بھرنی ہوتی ہے اور $US میں جمع کرنی ہوتی ہے. US کی کرنسی کے مطابق آپ کی پروفائل بننے کے بعد اپنی ریسپٹ کو سنبھال کر رکھیے اور اپائنٹمنٹ بک کیجیے. اب میں آپ کو اسٹیپ 4 کے بارے میں بتاتا ہوں. اب آپ نے اپنی تاریخ چننی ہے اپائنٹمنٹ کی اور آپ نے لاگ ان کرنا ہے سیم پروفائل جس کے ذریعے آپ نے فارم جمع کیا تھا، اور ڈیش بورڈ پر لیفٹ سائڈ پر اپائنٹمنٹ اسکیجول سے آپ اپنی اپائنٹمنٹ کا پروسیس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں 2 اپائنٹمنٹ لینی ہے. فرسٹ VAC یعنی ویزا اپلیکیشن سینٹر میں. اس اپائنٹمنٹ کے ذریعے 5 طریقوں سے آپ کو فوٹو اور فنگر پرنٹس لیے جائیں گے آپ کے. سیکنڈ، دوسری ویزا انٹرویو کے لیے ایمبیسی یا کونسلیٹ میں. اس کے لیے آپ کو 3 چیزیں کی معلومات لازمی دینی ہوگی: آپ کا پاسپورٹ نمبر، فیس کی جمع کرنے کی تاریخ اور 10 ڈیجٹ بار کوڈ نمبر جو آپ کے DS-160 فارم پر موجود ہوگا. جب آپ پروسیس پر جائیں گے تو آپ نے اپنا ویزا ٹائپ اور پرسنل ڈیٹا، کوئی ڈیپینڈنٹ ڈاکومنٹس، ڈیلیوری لوکیشن کی جگہ، ویزا پیمنٹ کی کنفرمیشن اور اپائنٹمنٹ کا دن چننا ہے. اب میں آپ کو اسٹیپ نمبر 5 کے بارے میں بتاتا ہوں. ویزا اپلیکیشن سینٹر کے لیے آپ نے اپنے ساتھ اپنا پاسپورٹ جس کی ایکسپائری 6 ماہ سے زیادہ ہو. سیکنڈ، اگر کوئی اور ڈیپینڈنٹ بھی جانا چاہتا ہے تو اس کا پاسپورٹ اور الگ فارم کے ساتھ سارے ڈاکومنٹس. تھرڈ، آپ کا DS یعنی مین اپلیکنٹ کا DS-160 فارم کا کنفرمیشن پیج. فورتھ، آپ کی اپائنٹمنٹ کا کنفرمیشن پیج. ففتھ، 2 ٹائمز پکچرز وتھ وائٹ بیک گراؤنڈ. اگر بچے کی عمر 14 سال سے کم ہے تو نیٹ پر چیک کر سکتے ہیں کہ تصویر کا سائز کیا ہوگا. اب میں آپ کو اسٹیپ نمبر 6 کے بارے میں بتاتا ہوں.
ویزا اپلیکیشن سینٹر میں جانے کے بعد اور وہاں پر فنگر پرنٹ اور فوٹو مہیا کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھ لے جانے ہوں گے آپ کا اپنا فارم کا کنفرمیشن پیج، آپ کے کرنٹ اور پریویس ایکسپائر پاسپورٹس، پروف آف امپلائمنٹ، اگر کوئی ڈپینڈنٹ ہے یا ساتھ جا رہا ہے اور اس کی عمر 14 سال سے کم ہے تو امپلائمنٹ کا ثبوت صرف پیرنٹ کے لیے ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا اور نوٹیفیکیشن کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔